आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका और आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ उर्दू के सफ़ीर, उर्दू की बहुत अहम शख्सियत जनाब डॉक्टर तकी आबिदी साहब मौजूद हैं। तकी आबिदी साहब उर्दू के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तकी आबिदी साहब अब तक 61 किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं, 61 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि तकी आबिदी साहब पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन इलाज उर्दू का कर रहे हैं। और यही वजह है कि मीर अनीस, दबीर, गालिब, फैज़ या इकबाल, इन शायरों पर जो काम डॉक्टर तकी आबिदी ने किया है वो कई यूनिवर्सिटियां मिलकर नहीं कर सकती हैं। तो नाजरीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज खुद हमारे साथ डॉक्टर तकी आबिदी साहब मौजूद हैं। उर्दू की मौजूदा हालत, उर्दू के मौजूदा मसाइल या उर्दू के मुस्तकबिल में क्या कुछ इम्कानात हैं रोज़गार को लेकर, या उर्दू कैसे पले बढ़ेगी मुस्तकबिल में, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर तकी आबिदी साहब से। तकी आबिदी साहब, ईटीवी उर्दू में और ख़ास मुलाकात में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू हुरैरा साहब। आपने जैसा सवाल किया है कि वो उर्दू जिसके बारे में दाग देहलवी ने फरमाया था जी, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। बिल्कुल, वो उर्दू जो 1913 में उर्दू तरक्की बोर्ड बना, लेकिन आपने कहा कि उर्दू की मौजूदा सूरत हाल 100 साल बाद अब हमें उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत हो रही है। तो वो क्या असबाब थे कि उर्दू जो इसी शहर हैदराबाद में यानी निसाबी तौर पर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और लॉ के जो कोर्सेस प्रोफेशनल थे उनको उर्दू निसाब में पढ़ाया गया था। वो उर्दू जिसके बारे में जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी 1918 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने टेलीग्राम किया था जब उनको दावत दी गई थी कि आप तशरीफ़ लाएं, कि ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपनी मादरी ज़बान में तालीम दे रही, तो ऐसी ज़बान, इतनी रोमानी ज़बान, अदब आलिया जिसमें मौजूद है, आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत हो रही है। तो बहुत उम्दा सवाल है आपका कि क्या वो मसाइल थे और क्या अब हम कर सकते हैं। जी, असल में हुआ यह है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत आसानी से तो इल्ज़ाम दूसरों पर धरा जा सकता है जब खुद उर्दू वालों ने बेइतनाई और तवज्जो नहीं की, यानी उर्दू से अपनी औलाद को हमारे असातिज़ा ने या हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाया, ठीक है पढ़ा सकते हैं, लेकिन घर पर उनके लिए कोई उर्दू की तालीम भी नहीं रखी। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि उर्दू आज कानों की ज़बान बन के रह गई है। अगरचे कि उर्दू यूनेस्को के लिहाज से 400 मिलियन अफराद आज उर्दू समझ सकते हैं। यानी मैं अगर कहूँ मुझे पानी दो तो 400 मिलियन अफराद मुझे पानी देंगे, लेकिन उर्दू आज कानों की ज़बान हो चुकी है। उर्दू आंखों की ज़बान नहीं रही, पढ़ नहीं सकते, उर्दू को लिख नहीं सकते, यानी उसी उर्दू की आबियारी नहीं हो रही है। उसी उर्दू की आबियारी नहीं हो रही है। तो मालूम यह हुआ कि उर्दू से नई नस्ल को उर्दू से आशना नहीं किया गया, उर्दू की बुनियादी तालीम नहीं दी गई, और इसकी वजह से आपने देखा कि उर्दू का रोटी रोज़गार से जो कनेक्शन था, जो तमास था, वो कम हो गया। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज जो 21वीं सदी है, ग्लोबल विलेज है, हर साल कई ज़बानें बोली में तब्दील हो रही हैं और डिसअपियर हो रही हैं, यानी सहने आपके जो है मौजूद से ख़त्म हो रही हैं। लेकिन टी.एस. इलियट ने कहा था कि जिस ज़बान में अदब आलिया होता है वो ज़बान आपके जो है ज़वाल पजीर नहीं होती। तो उर्दू अदब में अदब आलिया है, गालिब है, मीर है, मीर अनीस हैं, मीर तकी मीर हैं, उम्दा तरीन आपके जो है नस्सार हमारे पास मौजूद है। बहुत वसी है ये ज़बान, बहुत वसी है। तो इस ज़माने में उर्दू जो है आपके ज़रूरी ये है कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, देखिए रस्मुल ख़त की हिफाजत उर्दू के, क्योंकि इल्म उरूज़ का ताल्लुक़ रस्मुल ख़त से है, मलफूज और मकतूब अल्फाज से है। तो उर्दू की बुनियादी तालीम, उर्दू को रोटी और रोज़गार से जोड़ना, उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, बिल्कुल, उर्दू को के इमले के मसाइल को सहल करना,
بہت پرانا مسئلہ ہے یہ، بہت پرانا مسئلہ ہے جی۔ اور اردو کی ریڈرشپ، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عظیم عظیم شعراء کی جو ہے اور موجودہ عصری شعراء کی ہزار آپ کے جو ہے کتابیں فروخت نہیں ہوتی، ہمارے پاس ریڈرشپ کا فقدان ہے، تو ریڈرشپ اردو کی آپ کے وہ کی جائے۔ بعد میں کون آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کو اردو میں بھی لکھ دیں، آپ ایک حصہ آپ کے جو آپ کی دکان کا بورڈ ہے اس کو اردو بھی رکھیں، بالکل، آپ جو ہیں ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو تحفے میں ایک اچھے شاعر کی کتاب دیں، آپ اردو اخبار پڑھیں، آپ اردو ٹی وی پڑھیں۔ ابھی آپ دیکھیے یہ خاص ملاقات اور اس میں اردو ٹی وی جس طریقے سے آپ کے کام کر رہا ہے، تو اردو سے جب تک ہم نہیں جڑیں گے اور یہ امید رکھنا کہ کوئی ہمارے نیوالا ہمارے منہ میں رکھے، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ کے کہنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اردو کی جو حالت ہے اس کے لیے ذمہ دار اردو ہی والے ہیں، کچھ بڑی حد تک ذمہ دار اردو والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں نے بڑی آپ کے جو ہے پذیرائی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی حفاظت نہ کریں، آپ جب اپنے لٹریچر کو نہ پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو جب بنیادی تعلیم نہ دیں، آپ کے پاس بہترین اس وقت اردو جاننے والے اور اردو خاندان کے ایکسپرٹ ہیں کمپیوٹرز کے، تو کیوں وہ سائبر کی کوئی ایسی چیزیں ایجاد نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے جو ہے آج کل رومن میں آپ کے جو ہے ای میل کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، رومن لیٹرز میں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ سہولت بہت ہے اس میں، یعنی اردو میں کرنے میں جو 5 وقت ٹائم لگتا ہے وہ رومن میں اس کا 1/5 1/4 وقت لگتا ہے۔ تو کیوں ہمارے انجینئرز، کیوں ہمارے اردو کی فیملی سے اٹیچ ایکسپرٹس ایسا کوئی آپ کے جو سافٹ ویئر ایسا نہیں کرتے؟ تو اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا، اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنے کا جو حصہ ہے وہ تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ آپ کو جو ہے جائیدادیں دے گی کہ ٹیچرز بنائے فلاں، لیکن اردو کے جو اخبار ہیں، اردو کے جو میگزینس ہیں، اردو کے جو ٹی وی ہیں، اردو کے جو آپ کے کتابت اور کتابیں ہیں، ان سب کو آپ جڑ جائیں تو خود بخود روزگار پیدا ہوگا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑا جاتا ہے تو شخصی جو دلچسپی وہ بھی لوگوں میں پیدا ہوگی۔ جی ہاں، اور جس کی ایک مثال آپ بھی ہیں، پروفیشن آپ کا پیشہ ڈاکٹری ہے، MBBS ہیں آپ، لیکن اس کے بعد آپ اردو کے اتنا قریب آئے، یعنی شخصی جو دلچسپی ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ بالکل، اردو کی جو شاعری ہے، اردو دیکھیے، اردو مسلمان نہیں مگر اردو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے۔ بے شک، میں نے تحقیقی طور پر معلوم کیا تھا کہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ترجمے اردو میں تھے۔ 8-10 سال پرانی میری تحقیق ہے، 92-93 آپ کے جو ہے میں نے تراجم کو شمار کیا تھا۔ اردو میں آپ کے جو ہے نعت نگاری جو ہے اپنی جگہ پر آپ کے جو ہے آسمان پر بات کر رہی ہے۔ اردو کا مرثیہ تو جو ہے فارسی اور عربی مرثیے سے آگے نکل چکا ہے۔ اردو غزل کا جو لچاؤ ہے، جو آپ کے جو ہے رس ہے، وہ اپنا آپ کے گنجینہ معنی کا طلسم، اس کو سمجھیے۔ تو اردو آپ کے ایک کہکشاں ہے، اردو ایک گلدستہ ہے، اس میں جو ہے مختلف ملیت، اس میں آپ کے دیکھ رہے ہیں رنجدر بیدی بھی شامل ہے، اس میں آپ کے نارائن آپ کے جو ہے چکبس بھی شامل ہیں، اس میں گلکرسٹ نے بھی جو ہے آپ کے لغت بنائی ہے، اس میں اردو کے مسلمان غیر مسلم ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے دام درہم سخن اردو کی پرستاری اور خدمت کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا شاداب گلزار جو خشک ہو رہا ہے، اس وقت آبیاری کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی ضرورت ہے، بالکل، اس کو آپ کے جو ہے نئے گلوبل ویلیج کے تقاضوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو بنیادی اب الف سے امرود بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امرود میں خود 4 آوازیں ہیں، امرود۔ آپ فونیٹکس کی ضرورت ہے کہ اردو کو جب بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ جب وہ انگریزی میڈیم میں پڑھ رہا ہے تو اس میں اس کو ایک ہی آواز بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی آواز آ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بتائی جا رہی ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ کیلیفورنیا کے آپ کے جاوید خان نے آپ کے فونیٹکس بنایا اردو کا، جس میں ایک ہی آواز ہے۔ تو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنا، وہ فونیٹکس میں ہو، وہ آپ کے سافٹ ویئر میں ہو، بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، بڑی خوبصورت اور بڑی تفصیلی بات چیت ہے اردو کے حوالے سے۔ چھوٹا سا یہاں پر بریک ناظرین لیں گے، لیکن بریک کے بعد کہیں مت جائیے، کیونکہ بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آزادی کے بعد یا اب ہندوستان سے نکل کر اردو نئی بستیوں میں پہنچ رہی ہے، ان نئی بستیوں میں اردو کی حالت موجودہ وقت میں کیسے آپ دیکھتے ہیں اور وہاں پر اردو کے مستقبل کے امکانات کیا کچھ ہیں۔
چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام خاص ملاقات۔ ناظرین آج خاص ملاقات میں جیسا کہ آپ جان رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت اردو کے سفیر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب موجود ہیں۔ اردو کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، کیونکہ اب اردو زبان صرف ہندوستان کی زبان نہیں رہی، آزادی کے بعد سے ہی اردو کا دائرہ وسیع ہوا اور اردو اب امریکہ میں بھی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، یورپ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی، یو کے میں بھی، اور آپ اس کے ایک بہت بڑے سفیر بھی ہیں۔ اردو کی یہ جو نئی بستیاں ہیں یہاں پر موجودہ میں اگر ہم بات کریں تو اردو کو کیسے آپ دیکھتے ہیں نئی بستیوں میں؟ بہت عمدہ سوال ہے جناب ابو ہریرہ صاحب۔ دیکھیے، اردو ایک تحقیق کے مطابق میں نے عرض کیا کہ یونیسکو نے 400 ملین افراد کے لیے کہا کہ یہ 500 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں۔ اردو کوئی 42 ملکوں میں سمجھی جاتی ہے، لیکن 2 ملک جو ہیں اردو کے گہوارہ ہیں، ایک بھارت اور ایک پاکستان۔ یہ گہوارات کہتے ہیں، یعنی وہ کراچی ہو یا لاہور ہو یا لکھنؤ ہو یا دہلی ہو یا حیدرآباد ہو، یہ حیثیتیں آپ کے جو ہے یہاں پر اردو کے عظیم مشاہیر اور شعراء وغیرہ آپ کے جو ہے ہمیشہ موجود رہیں۔ لیکن گزشتہ 180 سال میں سب سے پہلے بستی آپ کے انگلینڈ میں لندن میں شامل ہوئی، اور مجھے اچھا یاد ہے کہ رالف رسل نے 1960 میں کہا تھا کہ اردو 50 سال سے زیادہ اردو نئی بستی میں زندہ نہیں رہے گی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ 50 نہیں 70 سال بھی گزر گئے، رالف رسل کی آپ کے جو ہے پیش گوئی ختم ہوئی اور اردو پنپ رہی ہے۔ آج اردو کی کم از کم 7 یا 8 نئی بستیاں ہیں، جیسے انگلینڈ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے، آپ کے گلف کنٹریز ہیں، آپ کے ماریشس ہے، جیسے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آسٹریلیا ہے، تو اور خود یورپ کے کئی ممالک جیسے اسپین وغیرہ میں بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بستے بستے بستی ہے۔ یہاں پر آپ تعجب کریں گے کہ جو شوق اور جو ذوق اردو کا ہے، یعنی ہم نے جب اردو کانفرنس ٹورنٹو میں کی تو 3500 سے زیادہ افراد 2-2.5 دن میں ہماری ہوٹل میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، جاتے رہے۔ ایسی کوئی کانفرنس اس وقت دہلی یا آپ کے کراچی یا لاہور میں ممکن نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ذوق ہے، ہمارے پاس ایک مشاعرے میں 500-700 لوگوں کو جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں میں کہ زیادہ کم سے کم آپ کے جو ہے 12-14 آپ کے جو ہیں وہ ہفتہ وار اخبار ہیں، میگزینز ہیں، 6-7 ٹی وی چینلز ہیں جو بڑے عمدہ یوں سمجھیے کہ پروگرام اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اردو کی جو نئی بستیاں ہیں اس میں اردو ذوق اور شوق کی بنا پر پنپ رہی ہے۔ یہاں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے تقی عابدی صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بھائی ہندوستان سے زیادہ ٹورنٹو میں ہم نے جوش و خروش دیکھا اردو کو لے کر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹورنٹو کی بات کر لیں یا جو نئی بستیوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر NRIs اور خاص طور سے ہندوستان پاکستان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ آپ ایسی محفلوں میں اکثر جاتے رہتے ہیں، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، یو کے ہو۔ ان محفلوں میں پاکستان اور ہندوستان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ بھی اردو سے جڑ رہے ہیں اردو کے نام پر؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ وہاں کے لوگ تو آپ کے برائے نمک بھی شاید نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں یہیں کے لوگ، ہے لوگ یہیں پر، کیونکہ جس چیز سے محرومی ہو جاتی ہے انسان اس کو آپ کے جو ہے قریب ہو جاتا ہے، ورنہ گھر کی مرغی دال برابر جو ہے نعمت کا جو ہے پوری طریقے سے استفادہ نہیں ہوتا اور چراغ تلے اندھیرا نظر آتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں میں جو آپ کے جو ذوق و شوق ہے اور وہاں کے نوجوان جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، اگر ہم گہوارے اردو سے جوڑ دیں، جیسے ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اردو کو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنا، بالکل، تو ایک ہاتھ اس طرف سے آگے بڑھے اور ادھر سے ٹیکنالوجی بڑھے، یعنی اردو کی نئی بستیاں جزیروں کے مانند ہیں جو خشک ہو جائیں گی اگر ان کا گہوارے اردو سے رابطہ نہ ہو۔ جیسے آپ جیسے اینکر ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ سیکھیں گے اپنے پروگرام آپ کے پروگرام دیکھ کر، تو یہ جو ارتباطی پل ہے گہوارے اور نئی بستی میں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ سرپرستی تو آپ کے ایکیڈمک انسٹیٹیوشن کو دی جائے،
اردو کی جو سرپرستی ہے اس کو انجمنیں نہ دیں. انجمنوں اور گروپ بنا کر آپ کے علماء کو یہ گروپ جو خود استطاعت نہیں رکھتے ایوارڈ دیتے ہیں، یہ قسم کی آپ کے شرم آور چیز ہے. اردو کی انسٹیٹیوشن سے جوڑنا چاہیے اردو کو، اردو لٹریچر کو اردو کی یونیورسٹیزوں سے، اردو کے پروفیسروں سے، اردو کے پرستاروں سے جوڑنا بہت ضروری ہے. آپ تفریحی طور پر مشاعرے کر لیں، لیکن ان مشاعروں کی عظمت بڑھ جائے گی، اس کی شعریت بڑھ جائے گی. تو یہ چیز پہلے شروع ہوئی ہماری اردو کی نئی بستیوں میں جہاں پر علماء کا فقدان تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلا آپ کے جو ہے آج اردو ایک کے گہوارے میں آپ کے پھیل چکی ہے. تو توجہ اس طرف ضروری ہے کہ اردو کے ایک مسئلے کا یہ چیز ہے، حقدار کو حق دیا جائے. ان لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے اہمیت نہ دی جائے جن میں وہ اردو کی آپ کے جو ہے خدمت کا نہ جذبہ ہے، نہ وہ آپ کا اشارہ کہیں بیانیہ شاعری کی طرف تو نہیں ہے؟ نہیں، بیانیہ شاعری کے نہیں، میرا اشارہ جو ہے اس طرف ہے. دیکھیے شاعری کرنا خود تخلیق ہے بہت. میں ان گروہوں، ان انجمنوں کو آپ کے جو ہے کہہ رہا ہوں جو اس کے حقدار نہیں ہیں. کیونکہ نئی اردو بستیوں کی بات ہو رہی ہے اور اکثر ان بستیوں میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، جو محفلیں ہوتی ہیں ان بستیوں میں. ان نئی بستیوں کا مستقبل کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ نئی بستیوں کا مستقبل آپ کے جو ہے ٹھیک ہے اس صورت میں اگر جو اس وقت جو ارتباطی پل برقرار ہیں بعض یونیورسٹیز سے، بعض پڑھے لکھے لوگوں سے، بعض عمدہ شعراء سے، جس کی وجہ سے دیکھیے ہمارے پاس بغیر اردو کے بھی جیا جا سکتا ہے، ان ملکوں میں نہیں جیا جا سکتا. آپ کو یہاں کہنا پڑے گا رکشے والے کو میاں چار مینار چلتے ہو، اردو وہ کہنا پڑے گا. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو نہ روٹی روزگار نہ ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اردو کی نئی بستیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلش ہونے کے لیے گہوارے اردو کی جو عظمت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل بالکل. ناظرین، بڑی اہم اردو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے خاص ملاقات میں. ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور تقی عابدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں خاص طور سے اردو کی، لیکن جب اس کے قاری ہی نہیں ہوں گے، پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو آخر یہ اردو کیسے پھلے پھولے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کا بہت استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات، اور خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت ڈاکٹر تقی عابدی صاحب موجود ہیں. اپنے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تقی عابدی صاحب، نئے قاری کی اردو میں اگر ہم بات کریں اس پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ بھئی اردو سے اتنا شوق، اتنی قربت آپ میں کیسے آئی؟ کیونکہ شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے، جو پیشہ ہے، ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ایک ڈاکٹر، ایک MBBS ڈاکٹر اردو کے اتنا قریب کیسے چلا گیا، یا کن لوگوں کو آپ نے پڑھا جہاں سے آپ میں اردو کو لے کر شوق پیدا ہوا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بلکہ ہماری دکھتی نفس پر ہاتھ رکھا کہ میں جب میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پرائمری اسکول کہتے ہیں، تو مجھے 2 یا 3 ایسے چیزیں ملتی تھیں جس میں بچوں کا ادب تھا جی، اور اس میں بچوں کی نظمیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے جی، یہ میرے گھر میں موجود ہوتے تھے ماشاءاللہ. اور میں اسے کئی مرتبہ پڑھتا. تو بچوں کا جو ادب ہے، کی آپ بات کر رہے ہیں، 60s کی بات کر رہا ہوں. یہ ارلی آپ کے یعنی یوں سمجھے کہ ابھی 60 61 62 یعنی آزادی کے فوراً بات کی، 10 سال بعد. جی ہاں، کچھ رسائل نکلتے تھے جس میں بچوں کا ادب اور بچوں کا کالم اور بچوں کی جو آج کل مشکل سے نظر آتا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ گھروں میں والدین آپ کے اس طریقے کے. ہم کو چاہیے کہ بچوں کو پہلے تو آپ کے جو ہے اگر خود نہیں پڑھا سکتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیکن تقی عابدی صاحب آئیں گے اس پر، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آزادی کے فوراً بعد 60s کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں اردو سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، بیگانی ہو رہی تھی، اور اس وقت آپ اردو کے قریب آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے جو ہے ڈائنامائٹ کے جو ہے جو پہاڑ ہوتا ہے اس میں جو ہے آتش برپا کر سکتی ہے. بے شک. تو جب وہ چھوٹا سا رسالہ میرے پاس رہتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں رہتا تھا اور میں اس کو پڑھتا تھا، تو مجھے معلوم ہے کہ ایک شعر علامہ کا
اور ایک دو ایسے رسالے نے کیا میری زندگی میں اردو کے لیے انقلاب کیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے ریڈرشپ کے لیے اور بچوں کے لیے پہلے تو بنیادی تعلیم کے ساتھ وہ میٹیریل پیش کیا جائے جو وہ سمجھنے کی آپ کے جو ہے قابلیت رکھیں, یعنی سہل اور آسان, بچوں کی نظمیں, بچوں کی چیز, تاکہ بچے خود وادار اور اس طرف رخ کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ دوسری قوموں میں تو میں نے دیکھا آپ کے مطالعے کا شوق ہے تو کتابوں کی نکاسی اور وہ تو ہزاروں سے چھپ رہی ہیں, صحیح, لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں, نئے قاری پیدا نہیں ہو نئی قاری پیدا کرنے کے لیے ان کے تحقیق کی جائے ان کا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس انٹرسٹ کی سہل زبان میں آج کل کے املا میں کتابیں لکھی جائیں. اگر اردو بھی آپ کے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو دیوناگری میں رومن لیٹرز میں لکھ کر پڑھا جائے تو خود بخود وہ آپ کے رجوع کریں گے پھر رسم الخط پر. رسم الخط اگر کسی کو نہیں آتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازے بند ہیں, بلکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دوسری اسکرپٹ میں اس کو لکھ کر اس وقت تک جب تک کہ وہ خود آپ کے جو ہے اس ٹریک پر آ جائیں, اس راستے پر چلنے کے, تو ریڈرشپ کی ضرورت بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی دکھتی رکھ پر آپ کے جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر نئے قاری پیدا کیسے کیے جائیں, مطلب اس کے لیے ایسا نہیں کہ تگ و دو نہیں ہے یا اس پر کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی جو نتیجہ ہے وہ صفر ہے. جب آپ ایک دوسرے کو سوغات دیں, پریزنٹ دیں, جائیں کسی گھر پر گلدستہ لے جانے کے بجائے یا پستے کا پاکٹ لے جانے کے بجائے, میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے کہیں کہ میں اب آ رہا ہوں, یہ کتاب میں نے پڑھی ہے, اس کو آپ بھی مطالعہ کریں, یہ آپ کے لیے لایا ہوں یہ کتاب لے کر. تو کتابوں کو تحفے میں دیا جائے. پھر گفتگو اگر ہو تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ 5-6 لوگ ہیں, اس کو مجلسی مطالعہ. دیکھیے مطالعہ 3 قسم کا ہے, ایک مجلسی مطالعہ جس میں ہم اب کر رہے ہیں, ایک کتابی مطالعہ ہے, ایک آپ کے جو ہے کائنات کا مطالعہ. کائنات کا مطالعہ تو آدمی کرتا رہے گا. اب آپ کے جو ہے کتابی مطالعے کے لیے پہلے مجلسی مطالعے میں آپ کے جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے مذاکرے کے طور پر آپ کے گفتگو کی جائے تو وہ شخص جا کر خود اس سبجیکٹ کی کتابیں پڑھتا ہے. بے شک. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوان کو ملایا جائے, یعنی لشکر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مطالعہ بنایا جائے. اور ہمارے پاس کیونکہ زمانہ سکڑ چکا ہے, ہماری تہذیب کے مسائل بدل چکے ہیں, تو اس وقت آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے یا آپ کے یہی جو چل رہا ہے آج کے ڈیجیٹل ورلڈ, اس میں آپ کے سوشل میڈیا, اس میں 2-3 شیئر ہو جائیں. اگر وہ کچھ 2-3 شیئر کسی بھی لحاظ کے ہوں کہیں تو اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے بلکہ اس کو ابھارا جائے. یعنی آپ کے جو ہے نہیں, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تقی عابدی صاحب ہے وہ روزگار کو لے کر ہے کہ بھائی اردو میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ, کتنی سچائی ہے اس میں؟ کیا واقعی میں اردو کو روزگار سے جوڑا نہیں گیا, یا اردو میں واقعی میں اتنی قابلیت یا وہ نہیں رہی کہ بھائی روزگار کے مواقع بالکل ہیں ہی نہیں؟ اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اس چیز کو تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ انگلش ڈومینیشن نے پوری زبانوں کو متاثر کیا ہے پوری دنیا میں. کیونکہ اگر آپ ایک کمپیوٹر خریدتے ہیں, ایک بڑی ٹیکنالوجی خریدتے ہیں, تو اس کا جتنے بھی مینسکرپٹ ہوتے ہیں وہ پورے آپ کے انگریزی میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ صرف آپ کے جو ہے ٹیکنالوجی یا صرف آپ کے جو ہے بڑھیا جابس زندگی نہیں ہیں. اردو کے بہت سے جاب ہیں جو ہڈن ہیں. جیسے اگر ہم فرض کیجئے اردو اخبار پڑھنا شروع کر دیں, جیسے ہم فرض کیجئے کہ اردو شناختی کارڈ لگانا شروع کریں, جیسے ہم فرض کیجئے کہ اردو کی کتابوں کی ریڈرشپ شروع کر دیں, جیسے ہم فرض کر دیں کہ اردو لرن جیسے ٹافل ٹیسٹ ہوتے ہیں فلاں اس طرح کے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مکتب بنانا شروع کریں, جیسے ہم فرض کر دیں کہ اردو سافٹ ویئر کو جو ہے آپ کے جو ہے پروڈیوس کرنا شروع کریں, اردو کے فونیٹکس پہ گفتگو کرنا شروع کریں. بالکل. تو آپ دیکھیں بہت سے مواقع ہیں, اب بہت سے مواقع ہیں, اور جب آپ مواقع پیدا کریں گے, جب آپ کے جو ہے زبان کو اس طرف پیش کریں گے تو خود بخود دوسری ہیلپ جو سکڑ چکے ہیں اپنے دامن وہ بھی آ جائیں گے. تو اس طرف بڑی کشش ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے, تحقیقی آپ کے جو ہے سیمیناروں کی ضرورت ہے کہ اردو کو کس طریقے سے 21ویں صدی کے آپ کے جو ہے اس میں پیش کیا جائے. نئی تخلیقاتیں آ رہی ہیں, نئی اصناف آ رہے ہیں آپ کے, تو اس پر مطالعہ کیا جائے, نئی چیزوں کو پیش کیا جائے. شاعری میں اگر آپ کے جو ہے کلاسیکل غزل میں اگر عروض و قافیہ کی مشکلات ہوں تو آئیے اس طرف پابند اور غیر پابند اور آزاد اور نظم معرہ کی طرف رخ کرتے ہیں, یا آپ کے کیا کہتے ہیں گلزار کی تروینی کی طرف آپ کے جو ہے رجوع کرتے ہیں, تاکہ شاعری بہرحال چل سکے, تخلیق بہرحال ہو سکے. مقصد اردو کی تر و تازگی اور اردو کا ارتقاء ہے. اور ارتقاء ندی جو چلتی نکلتی ہے پہاڑوں سے, مختلف نشیب و فراز میں اپنے پارٹ بھی بدلتے رہتی ہے,
اپنی گہرائی اور بھی بدلتے رہتی ہے اور اپنا فلو بھی بدلتے رہتی ہے اور اپنی آواز بھی بدلتے رہتی ہے. زبان کو بھی اسی طرح سے بالکل. یعنی کل ملا کر تقی عابدی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کو لے کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اردو چاہے روزگار سے اسے جوڑا جائے یا اس کے مواقع کی بات کر لیں، بہت مواقع ہیں، صرف اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت تو نہیں بچا، بڑی خوبصورت یہ بات چل رہی تھی، گفتگو کا دور چل رہا تھا، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج خاص ملاقات میں فی الحال اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آداب.